बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, सी पैक जिस पे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं और मेरा तो यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो रखना डालने वाली कुव्वतें हैं उन्हें हम पाश पाश भी करेंगे, उनके अज़ाइम खाक में भी मिलाएंगे और इस पे चौथा सुतून टीम हमेशा आगे आगे रही। सी पैक का मामला हो, मुल्क की तरक्की हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ आला सतही वफ़द के साथ चीन पहुँच चुके और वहाँ उनकी मुलाकातें भी जारी हैं और उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए जिस तरह ये कहा कि वन बेल्ट वन रोड सदर शी का एक बड़ा जानदार शानदार मंसूबा है और जो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अमन के बग़ैर खुशहाली और तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने अपने उस इंटरव्यू में ये भी बात कही कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी कुदरती माहौल है, बहुत सारे मौक़े हैं, सरमायाकारी की उम्मीद लेकर हम आए हैं और साथ इस्तिफ़ादा भी हासिल करना चाहते हैं चाइना से, उनके अज़हान से, उनके सरमायाकारों से। इसी तरह दूसरी जानब अगर बात की जाए कि जब जब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू करता है, पहिया चलना शुरू होता है, तू दुश्मन साजिशें तेज़ भी करता है। उसके हवाले से भी हमें चौकन्ना रहना होगा। अभी कुछ दिन पहले सरगोदा में एक ऐसा वाक़या हुआ, बाज़ आकबत नाअंदेश लोगों ने न जाने किसके कहने पे ये वाक़या किया और हमारे मसीही भाई उनके हमारा इख्तलाफी नोट भी हुआ। लेकिन इधर हम देखें तो हमारे वज़ीर दाखिला जनाब बरादरम मोहसिन नकवी वो वेटिकन सिटी पहुँचे, उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उसमें पोप फ्रांसिस ने जहां सरगोदा वाक़या को बड़े अच्छे तरीके से हल करने पर इत्मीनान का इजहार किया, वहां हमारे वज़ीर दाखिला ने जनाब पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर जनाब सैयद मोहम्मद अली तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सैयदी आपके आने का। हमें साबिक़ सफ़ीर और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर कॉलम निगार भी हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप देखते हैं, जनाब जमील अहमद ख़ान। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब आपके वक्त देने का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मुअस्सर आवाज़, मरकज़ी रहनुमा, रुकन पंजाब असम्बली मोहतरमा उज़्मा कारदार, उन्होंने लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, चीन सी पैक फ़ेज़ 2 उसके हवाले से उम्मीदें, मेरा तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया यकीन है, कैसा देख रहे हैं मंजरनामा मुस्तकबिल का? बहुत शुक्रिया जवाद साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो बिल्कुल मुनफरिद है और ऐसी रिलेशनशिप ना चीन की किसी और मुल्क के साथ है और ना पाकिस्तान की किसी और मुल्क के साथ है। और इसके जो 4 बुनियादी असूल हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ माशी मामलात की तरफ आते हुए। पहली बात ये है कि चीन का जो एक इंतहाई ज़िम्मेदाराना और एक मैच्योर इंटरनेशनल रवैया है जिसमें वो दीगर ममालिक के दाखिली सियासी और दीगर मामलात में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, ये उसने इसकी वजह से पूरी दुनिया अमूमी तौर पे और डेवलपिंग वर्ल्ड और पाकिस्तान खुसूसी तौर पे उसका बहुत एहतराम करता है। दूसरी बात ये कि उनका जो पीसफुल नेबरहुड का फ़लसफ़ा है उसके तहत वो पूरी दुनिया में अपनी तरक्की के साथ साथ अपनी डेवलपिंग वर्ल्ड को भी अपने साथ वो डेवलप करना चाहते हैं। वो एक ज़ीरो सम गेम डेवलपमेंट को या पावर या राइज़ को नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर हमने अगर चीन ने तरक्की करनी है तो बाकी दुनिया ने भी उसके साथ तरक्की करनी ज़रूरी है और उनका भी हक़ है। तो इसमें एक इस्तेहसाल वाला पहलू आपको जो नज़र नहीं आता। तीसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान जो दिफाई कोऑपरेशन है वो भी इंतहाई क्लोज़ और लॉन्ग टर्म है। और चौथा पहलू जो सी पैक है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी खुशहाली का, इस रीजनल कनेक्टिविटी का और इस पूरे ख़ित्ते और जिस तरह आपने शुरू में कहा वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट का एक यूँ समझे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है और हिस्सा है, वो हमारी जो दोस्ती है उसका चौथा सतून है। और अब जब जिस स्टेज पे ये दौरा हो रहा है इसमें आप देखें कि इसमें भी आप एक पहलू तो उनकी चीन की सियासी क़यादत से बहुत आला सतही मुलाकातें हैं, दूसरा
ان کے جو ڈفرینٹ انڈسٹریل لیڈرز ہیں، مختلف شعبوں کے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہیں. پاکستان چائنا بزنس جو فورم ہے اس میں بھی ملاقاتیں ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں اس دورے کے بعد پاک چین دوستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جو کہ معاشی ترقی اور دفاعی تعاون، سفارتی تعاون کے ساتھ ساتھ جو آئل اینڈ گیس ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور آئی سی ٹی کے وہ شعبے ہیں جس کے تحت ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے مزید انویسٹمنٹ آئے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ چین کی جو دسترس ہے اور جو مہارت ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی ساتھ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، اس سے بھی پاکستان نہ صرف استفادہ کرے گا بلکہ اپنے نیچرل ریسورسز کو ایکسپورٹ اورینٹڈ اور چین کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں بھی اپنا ایک اہم رول پلے کرے گا. جمیل احمد خان صاحب ابھی جس طرح سید محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بھرپور سردی کے اندر جب شاہراہیں بند ہوتی ہیں، شاہراہ قراقرم، اس میں بھی بہت سارے کنٹینرز چین سے چلتے ہیں اور پاکستان میں پہنچتے ہیں، کیونکہ اب راستے تو یہ بھی طے ہے کہ 12 مہینے کھلے رکھنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ بھی اور یہ بڑھتے ہوئے جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں ان کو بھی، اور جس طرح سید محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 ستونوں کے بعد چوتھا ستون میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ باہمی جو پیار محبت تو ہے ہی، لیکن دشمن سے چکنا کیسے رہا جائے گا؟ ہاں جی ہاں، دشمن سے چوکنا رہنے کے لیے چائنا اس معاملے میں اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور چائنا میں ہر شعبے میں بہت گہرائی میں اس کی ریسرچ کی جاتی ہے. چائنا ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ پاکستان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، پاکستان سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتا ہے، کتنا نبرد آزما ہوا، اور اگر کوئی کمائی ہے تو چائنا ہمیں بتا دیتا ہے، اور چائنا ہمیں کچھ ڈپلومیٹک انداز میں سمجھا دیتا ہے کہ یہ آپ کے جو ویک لنکس ہیں اس کو امپروو کرنے، اور وہ ویک لنکس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں. لیکن پہلے آ جاتے ہیں اس کو جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھ لیں، قوموں کے درمیان. دیکھیں یہ تو درست ہے، اور ابھی بھی بات ہو رہی تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ بہت انمول رشتہ ہے. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر کے اپنے الفاظ، اور جو ہم کئی مرتبہ اس کو دہراتے رہے ہیں کہ ہماری رشتے کتنے بلند ہیں، ہماری ہمالیہ سے زیادہ، سمندروں سے گہرا، شہد سے میٹھا، فولاد سے مضبوط. یہ بالکل، یہ کسی اور ملک کے لیے اتنی زیادہ تمہید نہیں باندھی جاتی، اتنی زیادہ ہم اس کی استعارے نہیں باندھتے ہیں جتنے. یہ حقیقت ہے کہ چائنا ہمیشہ ہر دور میں انٹرنیشنل فورم ہو، یونائٹڈ نیشنز کا کوئی فورم ہو، ملٹی لیٹرل کوئی اور فورم ہو، ایف اے ٹی ایف ہو یا کوئی اور فورم ہو، چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ درست ہے، اور کیونکہ وہ ہمیں دنیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے جاتے جاتے بتایا کہ چائنا کے تائیوان کے جو ان کا اسٹینڈ ہے اس پہ پاکستان ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے، برابر کا کھڑا ہے، اور ہم ان کے اس موقف سے ہمیشہ اقوام متحدہ میں بھی ہر جگہ. یہ تو رہا ان کا ایک پولیٹیکل اسٹینڈ. چائنا کا بی آر آئی $4 ٹریلین کا ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ شپنگ کا ایک اتنا بہترین پروجیکٹ کہ انہوں نے $1 ٹریلین خرچ کر چکے ہیں. دنیا کے تقریباً 142-145 ملک کے قریب اس سے منسلک ہو چکے ہیں، ایم او یو کے ذریعے، پروجیکٹس کے ذریعے، آؤٹ ریچ کے ذریعے. اور سی پیک اس کا وہ سیگمنٹ ہے جو کہ چائنا کے لیے فلیگ شپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چائنا کو جو خطرات لاحق ہیں وہاں اپنے پانی تک پہنچنے کے لیے، ساؤتھ چائنا سی تک پہنچنے کے لیے وہ خطرات ہیں کیا. اس میں جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی یعنی کہ فارن پالیسی کا نمبر 1 اور کلیدی حصہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ کہہ چکا ہے اس کو، یعنی امریکہ کہہ چکا ہے اس کو. دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز یہی کیا چاہتے ہیں، کنٹینمنٹ. ایک چیز ذرا ہم ذہن میں رکھ کے پھر آگے چلے تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک جیو اکنامکس سے اگر شروع کرتے ہیں تو جیو اکنامکس کو دنیا میں پروٹیکشن دینے کے لیے جو اس میں جو سفارتی پروٹیکشن تو اپنی جگہ ایک حد
होती है, सही। उसके बाद इसको जियो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी जाती है। तो चाइना अब क्योंकि जियो इकोनॉमिक से जियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री के तरफ काफी तेजी से जा रहा है, रशिया के साथ मिलके जा रहा है, तो इसलिए ज्यादा कंटेनमेंट के हवाले से कंपटीशन बढ़ गई है अमेरिका और चाइना की। सही। अब आ जाती ये बात पाकिस्तान। आपने मुझसे सवाल किया ना कि चाइना क्या ये बाहर की मुदाखलत के हवाले से, चाइना को पता है इस चीज का कि क्यों हो रही है, क्यों रहा है। सबसे ज्यादा बजट अगर है पाकिस्तान के खिलाफ तो क्यों है, और कहां कहां से रहा इसमें ऑपरेट सही। है। लेकिन खान साहब एक राउंड पूरा कर लूं तो मैं वापस आपकी तरफ आता हूं जी। उज़मा कारदार साहिबा, बहुत सी हमने चीज़ें देखी कि चलता हुआ मामला सदर शी पिंग ने जब आना था तब भी धरने थे, कुछ अंदर से भी तो चीज़ें हैं ना जो रुकावट पैदा कर देती है या स्लो कर देती हैं मामले को। आप इस सारे मसले को कैसे देख रही हैं और कितनी उम्मीद है, कितना यकीन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे वो धरने के दिन याद हैं जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, और फिर चूंकि उस धरने की वजह से वो विज़िट जो था उनका पोस्टपोन हो गया और वो नहीं आए, और मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक बात थी। चाइना के साथ हमारी बड़ी स्ट्रेटिजिक एक पार्टनरशिप है और एक उनके साथ एक बड़ा मजबूत हमारा रिश्ता है, और ये रिश्ता कोई आज का नहीं है, ये 1965 ऑनवर्ड से आप देखें कि चाइना ने हमेशा इंटरनेशनली हमारा साथ दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल में जब कश्मीर का मसला आप रेज़ करें या फेटफ का करें, कोई भी और हो, तो चाइना आपके साथ खड़ा है, और इसी तरह हमने भी हमेशा चाइना का साथ दिया है। और इकोनॉमिकली आप देखें, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो होते हैं वो थोड़े से कम सतह पे जाते हैं, तो सबसे पहले कौन हमें आके तो वो हमारा बैलेंस आउट करता है, वो भी चाइना की तरफ से 2-3 बिलियन तो आराम से वो हमें दे देते हैं, और बड़ी आसान शराइत पे वो आता है। तो इसलिए चाइना एक वो दोस्त है जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं और करते रहे हैं। अब जो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो उसने पूरी दुनिया में वो जो एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। एक ज़माना था कि अमेरिका के साथ कोई compete करने का सोच भी नहीं सकता था, स्पेशली जब रशिया डिसमेंबर USSR जब डिसमेंबर हुआ है, तो उसके बाद तो एक ही पुलिसमैन रह गया था इस दुनिया में, और वो अमेरिका बहादुर थे। लेकिन अब इतनी पैराडाइम शिफ्ट हुई है, चाइना ने इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि अब ये स्पेकुलेशन हो रही है कि 2030 तक जो चाइना की इकॉनमी है वो अमेरिका की इकॉनमी से भी आगे निकल जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी रिसेंटली वो मेरा बाहर का एक ट्रिप रहा, तो एक जर्मन के साथ मेरी बात हो रही थी। वो इतने परेशान हैं, वो कहते हैं कि चाइना हैज़ टेकन ओवर ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो वेस्ट समझता था कि ये उनकी इजाद है और उनकी डेवलपमेंट है जो कि पूरी दुनिया में जाती है और वो इसमें सबसे आगे हैं। तो वो कहते हैं कि चाइना ने हमें पीछे छोड़ दिया है, हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं और हम बड़े परेशान हैं। तो ये सिचुएशन जो है, और आप सोचें कि जो अमेरिका है वो तो कई हज़ार अरब डॉलर जो है वो मकरूज़ है चाइना का। तो ये सिचुएशन जो है, इससे पूरी दुनिया की एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बड़ी तब्दील होती है। और पाकिस्तान, हमारा जो खिता है, चाइना न्यूक्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर है, रशिया न्यूक्लियर है, इंडिया न्यूक्लियर है, तो ये तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाला खिता है। और यहाँ पे जो चाइना का जो एक फ़िलॉसफी है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस की, उनको पता है कि जब तक सुकून और अमन नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि हर तरीके से ये जो लड़ाई झगड़ा और इस तरह की बातें हैं इससे दूर रह जाए, ताकि जो बाकी जो बहुत सारे ममालिक उनके साथ BRI में शामिल हैं वो भी आगे बढ़ें, उनमें भी डेवलपमेंट हो और एक बाहम और मुश्तरका जो है सतह पे सब ममालिक जो हैं वो
آگے بڑھیں. یہی میرے خیال میں ایک بہترین ایک پالیسی ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. تو آپ نے دیکھا میاں نواز شریف بھی گئے, اس سے پہلے وہ بھی چین کا دورہ کر کے آئے ہیں, اور اب پرائم منسٹر شہباز شریف گئے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ دورہ ہے, اور اس میں مین جو میجر تھرسٹ ہے کہ ہم نے کس طرح سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. وہاں پہ جو چائنا اور پاکستان کی جو بزنس کے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ سارے شریک ہوں گے, اور ان کو جو SIFC ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا کہ کس طرح سے پاکستان میں اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں, اور آپ کی وہ انویسٹمنٹ آپ کو بہت فائدہ دے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم نے اکنامک ریوائول جو ہے, کیونکہ ہماری جو اکنامک اس وقت سچویشن ہے, ہماری اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی اشد ضرورت ہے, اور اس میں چائنا جو ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے, اور آگے بھی ہمارے بہت سارے ان کے ساتھ پروجیکٹس, اور جتنی بھی ہماری آئل اینڈ گیس میں بھی ہم آگے بڑھیں گے, اور جتنی اور بھی جو فیلڈز ہیں جہاں مشترکہ ہماری سی پیک گیم چینجر ہے. سی پیک تو فیز 2 بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس دورے کے بعد وہ بھی بہت سپیڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا, اور ہمارے خاص طور پہ بلوچستان, KP, ہمارے جتنے صوبے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں ساری نظریں اسی لیے چائنا کی اس وزٹ پہ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا پورے خطے پہ. سید محمد علی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم چاہتے ہیں سرمایہ کاری بھی ہو, ہم چاہتے ہیں خوشحالی بھی ہو, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی لگے نہ صرف چائنا بلکہ دیگر ممالک بھی آئیں یہاں پہ. ہمیں خود کتنا سکل ہماری جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے, ووکیشنل ٹریننگ کتنی ضروری ہے, ہم اپنی بھی تو کھیپ تیار کرنی پڑے گی نا. اگر باہر سے ہی لوگ آئیں گے, اگر لاکھوں لوگ چاہیے, ورکرز چاہیے, اس کے لیے ہمیں درون خانہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان کو 3 جو پہلو ہیں ان کے اوپر بہت غور کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت اس وقت چین میں موجود ہے وہ پاکستان کے اندر جو چینی اہلکاروں, انجینئرز اور ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہمارا دشمن حملے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری سفارتی اور سیاسی قیادت اعتماد میں لے کہ یہ کوئی پاکستان کی نیگلیجنس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ جو قوتیں یا افراد یا تنظیمیں پاکستان کے اندر چینی افراد یا اہداف اور مفادات پر حملہ آور ہیں وہ چین اور پاکستان کی مشترکہ دشمن ہیں. تو اس کو صرف پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ جس طرح میڈم کاردار نے کہا, اس کو لارجر جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی عالمی اور علاقائی طاقتیں ہیں جو کہ چین کی گروتھ, رائز اور پیسفل کوآپریشن وتھ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں. تو ضروری ہے کہ چین بھی ان ممالک کے ساتھ دو طرفہ سطح پہ ان معاملات کو اٹھائے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ اور مغربی طاقتوں کو بھی یہ باور کرانا چاہیے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے, جو اکنامک کوآپریشن ہے, جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, وہ بنیادی طور پر اس خطے اور خصوصاً پاکستان کی معاشی ترقی اور معیار زندگی میں اضافے کے لیے ہے. یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف مخاصمت یا نفرت یا دشمنی پر مبنی نہیں ہے. یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ خدشات کو زائل کیا جائے. تیسرا پہلو جو آپ نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں, چین جو ہے اگر اس کے اکنامک اور ٹیکنالوجیکل رائز سے دنیا حیران ہے تو ہم بھی اس ٹیکنالوجیکل دسترس اور مواقع اور انویسٹمنٹ سے اسی وقت بھرپور انداز میں فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم اپنے معیار تعلیم اور افرادی قوت کو اس معیار کے مطابق لا سکیں کہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر نہ صرف آپ مہارت حاصل کر سکیں بلکہ اس ٹیکنالوجی اور جو چائنا کی گلوبل انڈسٹریل سپلائی چین ہے
اس میں پاکستان کے ورکر، پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کے میکینکس، پاکستان کے سائنٹسٹ، پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنل انٹیگریٹ ہو سکیں. دیکھیں جو میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بھارت بھی جو امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس میں اس کی کوشش ہے کہ امریکن جو انڈسٹریل سپلائی چین ہے اس میں انڈین انڈسٹری انٹیگریٹ ہو جائے. تو ہمارے لیے بھی دیرپا خوشحالی اور انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹ کو ڈیولپ کرنے کے مواقع اسی وقت دیرپا انداز میں میسر ہوں گے جب جس طرح گلوبلی چائنا ایکسپورٹس کر رہا ہے کوئی بھی تمام تر مصنوعات جو ہیں، تو اس میں سے کتنی سٹیجز، کتنے پارٹس ان مصنوعات کے کیا ہم پاکستان میں اسمبل اور مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو وہ نہ صرف اس کے ذریعے سے ہماری افرادی قوت کو ملازمت اور روزگار کے بہتر مواقع ملیں گے، جو گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ ہے چائنا کی اس میں پاکستان کو بھی حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک انڈسٹریل کوآپریشن بھی بڑھے گی اور انٹر ڈیپینڈنس بنے گی جو کہ ہماری دوستی کو مزید دیرپا اور مضبوط بنانے کا موجب بنے گی. خان صاحب یہ فرمائے گا، یہ وہی سوال کہ ہمیں خود کتنا ٹرینڈ ہونا پڑے گا، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا پڑے گا، اور اب خود ذہن کتنے کھولنے پڑیں گے، اور پھر وقت کی پابندی ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، آنے واہ ویلے رہ گئے تو نہیں ہر چیز ہو سکتی نا، یہ بھی قوم کو بتانا پڑے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے خان صاحب کہ اس میں میں یہ دیکھتا ہوں ایک ریمارک پہ پوری کی پوری بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسے اہم جب دورے ہوتے ہیں، منصوبہ جات ہوتے ہیں، اس پہ میڈیا کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیونکہ قوم کا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اچھی چیز ہو بری چیز ہو اس کو نکتہ چینی کی نظر زیادہ کر دی جاتی ہے. سی پیک کے حوالے سے اور چائنا کے وزٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یک زبان ہو کے ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اگر چائنا کے ساتھ ہمارے جو مراسم ہیں جو کہ ہمیشہ رہے ہیں قائم، اور اس پہ تھوڑا سے ہچکو لے آئے تھے پچھلے دور میں، وہ ہچکولے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تقریباً ختم ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو جاری رہنا چاہیے. تو یہ تو ایک بات مصمم ہے کیونکہ اس میں قومی ہمارا مفاد ہے اور یہ دور رس مفاد ہے. کیونکہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے دوسرا فیز جس میں کہ بولان اسپیشل جو ہے زون ہے، اکنامک زون، وہ تقریباً 30-35% کے قریب تیار ہو چکا ہے. حالے جی یہ ہمارا تابے جی والا ہے وہ تقریباً 50-60% کی طرف. تو ابھی جب یہ دوسرا فیز ہے وہ دوسرا فیز بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا. پہلے فیز کے ثمرات لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتے کہ صرف روڈ انفراسٹرکچر اور اس میں الیکٹریسٹی، انرجی، ارلی ہارویسٹ وغیرہ ہوئے تھے. اب جب انفراسٹرکچر، جب خاص طور پہ اکنامک زون 9 جو ہیں جب اس میں بننا شروع ہو جائیں گے تو، اور پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر گئے ہیں تو انہوں نے صرف یہی نہیں کیا ہے. دیکھیں کہ پہلا جو انہوں نے اپنا اسٹاپ اوور کیا ہے شینگزن میں، وہ ہم سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ ہے کون سی جگہ؟ وہ دنیا کی وہ جگہ ہے جو کہ ٹیکنالوجی میں اس کا ایک مقام ہے دنیا میں، اور ٹیکنالوجی میں وہ لارج، اور وہ کمپٹیشن کے لحاظ سے 8th موسٹ لارجسٹ وہ فائنانشل سینٹر ہے. تو یہاں جا کے ہمارے تمام B2B ادھر ہو رہے ہیں، اور اس تقریباً 12 ملین 13 ملین کی پاپولیشن سے ہمارے جو وہاں کے ٹاپ ہمارے بزنس مین ہیں وہ ہمارے بزنس مینوں کے ساتھ وہ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں. لیکن بات ادھر بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کی ہمیں یہاں ایسے گراؤنڈز پیدا کرنے چاہیے کہ جب وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. SIFC تو بہت خوبصورت قدم ہے، اور میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کہ تقریباً 1 ونڈو کا جو کام کر سکے. اس میں تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ آئرن آؤٹ ہو جائیں گی، لیکن جو اصل چیز ہے کہ آپ نے جس طرح کہ ابھی چند لمحے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس ہماری اس کی کیا تیاری ہونی چاہیے. 2 قسم کی تیاری ہماری ہونی چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس افراطی قوت ہے وہ انہیں جب یہ اسپیشل اکنامک زون میں مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کا ذہین لوگ ہیں وہ جا کے سمندروں میں نہیں ڈوبیں گے، وہ اپنے ملک اور اپنے ماں باپ کے پاس اور اپنے ملک اور قوم کے پاس یہاں رہنا چاہیں گے. ان کو مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے. پھر دوسری کھیپ یہ ہے
کہ ہماری جو ایجوکیشنل ہماری تعلیمی کاغذ کے پرزے جو ہیں یعنی جو ڈگریاں ہیں ہماری ان کو ہمیں الائن کرنا پڑے گا فیوچر کی جو انڈسٹریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اکنامک زون میں یا ویسے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. دیکھیں آپ کو ایک چیز ماننا پڑے گا کہ یہ میوچول بینیفٹس کی بات ہوتی ہے. بزنس مین چاہتا ہے کہ اس کو پروفٹ ملے تو اسی صورت میں ان کو وہاں ویجز $10 سے $12 میں پڑ رہے ہیں یا ان کو $3 سے $4 میں. دنیا کا کیپٹل وہاں جاتا ہے جہاں لوگ پروفٹ بنا سکیں اور جہاں ویجز یعنی امپلائمنٹ ان کو سستی پڑے. تو یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں ہمارے پاس پاکستان میں. اچھا اب رہا سوال کہ کیونکہ G2G ہمارا بڑا اسٹرانگ ہے تو اس کی وجہ سے جو اصل ہماری پرابلم ہے ڈسکس تھوڑی ہو چکی, تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈال دوں کہ جو ہماری یہ جو بھی لوگ وہ عوامل آپ ان کو دشمن کہیں مخالف کہیں جو بھی کہیں جو روڑے اٹکانا چاہ رہے ہیں سی پیک, ہمیں بھی پتا ہے دنیا کو بھی پتا ہے چائنا کو ہم سے زیادہ پتا ہے, جو روڑے اٹکانا چاہ رہے ہیں ان پتھروں کو کس طرح اپنے ٹھوکروں سے ہٹایا جائے کیونکہ اس کو ہٹانے کے لیے کچھ ہمیں اور ہوتا کیا ہے کہ جو وہاں سے انویسٹرز آتے ہیں اس کے لیے جو ٹاپ ایکسپرٹ ہمارے ہونے چاہیے, صرف وہ نہیں کہ جو رینک کے لحاظ سے ٹاپ پر ہوں, جو اپنی قابلیت اور جنہوں نے کورسز کی ہیں دنیا کے حوالے سے ان سیکیورٹی کے معاملے میں وہ ان کو بریفنگ دنیا میں چند معیار ہیں سیکیورٹی بریفنگ دینے کے اور اس کو ہارمونائز کیا جاتا ہے. گراؤنڈ میں ہماری بڑی محنت کر رہی ہے فورس, ملٹری فورس نے ہمارے بڑے آپریشنز کیے ہیں لیکن اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ باقی جو 16 پوائنٹ ہیں 15 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے اس کو ہمیں ہارمونائز کر کے پیش کرنا ہوگا اور اس کو پروفیشنل انداز میں ان بزنس کے لوگوں. پھر ہمیں ووکیشنل ٹریننگ ہماری جتنے بھی یہ جان کر کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوگی وطن عزیز کے لوگوں کو کہ ہماری جو ووکیشنل ٹریننگ میں سندھ کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں 450 کے قریب ہیں جس میں سے ہمارے جو دنیا کے سرٹیفیکیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس اس میں سے 60-70 بھی نہیں نکل رہے ہیں. تو یہ تو ہم کس طرح سی پیک کی ڈیفینیٹلی اس پہ سوچنا ہوگا اور جتنی بھی حکومتیں ان کو سوچنا ہوگا. مجھے یہاں پہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. میں ایک ورکنگ وومن ہوں, صبح سارا کام کرتی ہوں, گاڑی خود ڈرائیو کرتی ہوں, بچوں کو اسکول چھوڑتی ہوں, کام پر جاتی ہوں, بچوں کو لیتی ہوں اور پھر واپس آ کر ہم سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اس سب میں میں اپنے نام گاڑی کس طرح ٹرانسفر کرواؤں, کہاں دفتروں کے دھکے کھاتی پھروں. میری اس مشکل کا حل نکالا ایک ورکنگ وومن نے, مریم نواز نے. دستک ایپ سے اب گھر بیٹھے 10 سروسز آن لائن آپ کی دہلیز پر. یہ ہے دستک, کام ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خواب کی تعبیر, سہولت کی دستک ہر گھر پر. 1202 پر کال ملائیں, دستک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ویب پورٹل وزٹ کریں. ذریعہ دستک معاون گھر کی دہلیز پر دیے گئے مقررہ وقت سے پہلے سروسز پائیں. حکومت پنجاب. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ چین کے دورے پہ ہیں ہمارے وزیر اعظم, اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ. ہمیں سرمایہ کاری چاہیے, ہمیں جو ہے وہ دستے نگر نہیں رہنا, ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور ہمیں معاشی چیلنجز کو نہ صرف قبول کرتے ہوئے بلکہ وہ مسائل کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. اسی لیے تگ و دو ہو رہی ہے. لیکن ہم اپنے تئیں انفرادی سطح پہ, اجتماعی سطح پہ, میں اور آپ جو سٹیزن آف دس کنٹری ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو کتنا تیار رہنا چاہیے ملکی معاملات کی بہتری کے لیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, ہمیں انفرادی سطح پہ, میں وہ پروفیسر سٹیورٹ کا وہ آخری
ایک وہ لیکچر آج پڑھ رہا تھا کہ 1960 میں گارڈن کالج سے انہوں نے جب الوداعی تقریب سے خطاب کیا کہ ہم تو بچے کو شروع سے ہی ماں ہی کھانا دے گی, ماں ہی اس کے جوتے باندھے گی, لنچ باکس بھی وہی تیار کر دے گی, اور بچے کو عادت ہی نہیں ڈالتے, اور پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں پہ حکم چلاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. کس طرح ہمیں جانا ہوگا کہ ہم شروع سے ہی بچوں کو وہ تربیت دیں جو اپنے کام بھی کر سکے, محلے کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکے. جو ہمارا نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ جو بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کس طرح ان کے ذہن تیار کیے جائیں. جس طرح ابھی بات کی جمیل احمد خان صاحب نے کہ ہمیں وہ ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی ڈگریز ان کو بھی تو انٹرنیشنلی کہیں منوانا ہے نا. کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جواد صاحب, آپ اصل میں بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی آف لیبر کی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اتنی کلاس ڈسپیرٹی ہے کہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے, جو ہمارا اشرافیہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی اوپر سے ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کے گھر میں بہت سارے ملازم ہوں اور ان کے خدمت میں وہ سارا دن لگے رہیں. تو ظاہر ہے جب وہ دیکھتے ہیں اس طرح کا ماحول تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے چودھری ہیں اور ہم کوئی بہتر ہیومن بینگز ہیں اور یہ کوئی لیسر ہیومن بینگز ہیں. تو یہ پورا مائنڈ سیٹ اور پورا ایک معاشرہ جو ہے نا اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں شاید جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی. نمبر 1, سب سے پہلے تو ہم نے پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنانا ہے. ہم نے اپنی جو ذات ہے اس کو بالکل پسے پشت رکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں, ہم کوئی ایسا حالات پیدا نہ کریں جس سے پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہو. دیکھیں الیکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں. جب ایک الیکشن ہو جاتی ہے, ہمارے ملک میں الحمدللہ الیکشن ہو گئی ہے, ہمیشہ الیکشن میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شکایتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اب آگے بڑھیں. اب اگلے الیکشن پہ پھر زور آزمائی پنجہ آزمائی ہو جائے گی, لیکن جو اب یہ ہمارے پاس جو پیریڈ ہے اس میں ہم نے معاشی جو ہمارے پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں ان کو مل کے نبض ازبا ان کے ساتھ ہونا ہے. ان کو مل کے ہم نے جو ہے ان چیلنجز کو ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا, ایک قوم بن کے, ایک نیشن بن کے سوچنا پڑے گا. دوسرے نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے ووکیشنل ٹریننگ. ٹھیک ہے, ووکیشنل ٹریننگ بھی اچھی ہے, ہر کیڈر ہمیں چاہیے, لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے. ہمارے بہت سارا یوتھ ہے جو کہ جابلیس پھر رہا ہے. ان کو ڈائریکشن دینی, ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن میں, ای کامرس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں اپنی جو ایک یوتھ ہے, جو اتنا بڑا ہمارے پاس ایک خزانہ ہے, سرمایہ ہے, ان کی یہ سکلز بھی ساروں کی ڈیولپ کرنی ہے. تاکہ اب چائنا کیوں سب سے آگے دوڑ میں ہے, کیونکہ انہوں نے ہر طریقے سے کوئی بھی ایسپیکٹ انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا. چاہے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھیں, ڈیجیٹلائزیشن دیکھیں, انہوں نے اپنے قوم کو تیار کر لیا ہے اس کے لیے, اور وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اب سب سے آگے وہ لیڈ لے رہے ہیں. تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ موقع فراہم کریں, وہ اپرچونٹیز فراہم کریں, اس ٹائپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کے دروازے ان کے لیے کھولیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں بہت سارے ریفارمز چاہیے, ہمیں سوشل ریفارمز چاہیے, ہمیں ایجوکیشن ریفارمز چاہیے, ہمیں ہیلتھ ریفارمز چاہیے. ہم نے وہ سارے جو بنیادی حقوق جو آئین ہمارے ہر پاکستانی کو دیتا ہے وہ ہم نے اس کو یقینی بنانا ہے. جو انسان جو ہے جس کو اچھی ماحول میں ایجوکیشن ملے, جس کو ہیلتھ کی فیسلٹی ملے, جس کو جاب سیکیورٹی ملے,
فوڈ سیکیورٹی ملے, ظاہر ہے اس کو پھر اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے, اس قوم نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں بحیثیت قوم اور ایز اے سیاستدان آئی تھنک کہ یہ اب ہمارا آگے ڈائریکشن اور ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا عظمیٰ کاردار صاحب آپ سے ہی سوال ہے, پھر میں باقی دوستوں سے بھی کرتا ہوں. یہ بتائیے سرگودا میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اس سے پہلے جڑاوالا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک چھوٹی سی شرارت ہوتی ہے اور وہ اتنی پھیل جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. رویوں میں جو شدت ہے وہ کیسے کم کریں گے؟ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ وہ ویٹیکن سٹی میں تھے, پوپ فرانسس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, فلسطین کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا, ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا, اور انہوں نے اس بات پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان میں مسئلہ سلجھا لیا گیا اور اس پہ تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ شدتیں حدتیں کیسے کم ہوں گی یہ بھی فرمائیے گا. جواد, بہت دل دکھتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. بس ہم نے میرے خیال میں جو ایک اسلام کی روح ہے, ہم اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھ لیں. وہ ایک بوڑھی عورت جو ہے جو ڈیلی ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, کیا انہوں نے جا کے اس کا سر پھاڑ دیا تھا یا اس کو کہا تھا کہ یہ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ اس کو تم بالکل راستے سے ہٹا دو؟ نہیں. وہ ایک دن جب کچرا اس نے نہیں پھینکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو وہ اس عادت کرنے گئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے, آج کچھ فرق ہو گیا معاملہ, آپ نے کیوں نہیں؟ تو دیکھیں ہمارا مذہب تو محبتیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب تو ٹالرنس سکھاتا ہے, ایکسیپٹنس سکھاتا ہے. یہ ہمارے مذہب کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے میرے خیال میں یہ ہمارے سوشل رویے ہیں. اور یہ ہمارا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شدت پسندی, یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. دیکھیں ہم مائنورٹیز جو ہے, ہمارا جھنڈا اس میں سفید جو حصہ ہے اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے ہر ایک کو, اور ہم اپنے مائنورٹیز کی پوری طرح رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے وہ ایکول رائٹس ہیں جس طرح تمام پاکستانیوں کے ہیں. ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں نیشنل اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, تمام پروونشل اسمبلیز میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے وہ ہماری کرسچن مائنورٹی ہو, چاہے ہماری ہندو مائنورٹی ہو, ہماری سکھ مائنورٹی ہو, سب کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں, سب کی آواز ہے. اور ہماری بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو ہے معاملات آگے. یہ جو ہمارے رویے ہیں اور یہ جو ایک گمراہ کن قسم کے ایک لوگوں کو گمراہی کرنے والی بات ہے نا, اور میرے خیال میں محسن نقوی صاحب نے بہت اچھی یہ ان کا ایک جیسچر تھا کہ وہ گئے اور پوپ سے وہاں پہ ملاقات ہوئی. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مذہب ہم آہنگی جو ہے اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, اور ایک مسلمان کی حیثیت انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی دیکھیں, انہوں نے بھی ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے غازہ کے متعلق بات کی کہ کس طرح سے وہاں پہ معصوم جانوں کا ضیاع ہے اور خون بہایا جا رہا ہے. تو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ انسانی رویے رکھنے ہیں, ایک انسانی سوچ رکھنی ہے, اور وہی سوچ ہے جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سید محمد علی صاحب, کیسے شدتیں کم ہوں گی؟ ابھی عظمیٰ کاردار صاحب بات کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذاہب کے ساتھ معاہدے بھی کیے, کاروبار بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. یہ کیسے یہ جن قابو کریں گے؟ ویسے بہت زیادہ نہیں الحمدللہ ایک عرصے سے, لیکن اکا دکا پھر بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس کو یوں پھیلایا جاتا ہے, اور دشمن کا تو کام ہے کہ اس کو یوں پھیلا دینا پوری دنیا میں, پاکستان کے خوبصورت چہرے کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کرنا. کیسے نمٹیں گے ایسے معاملات؟ یہ پہلا پہلو یہ ہے کہ جس طرح میڈم عظمیٰ نے بالکل صحیح کہا, قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دی گئی کہ آپ دیکھیے جب ان پہ پہلی وحی نازل ہوئی اس سے 23 سال کا سفر انہوں نے طے کیا مکہ کو فتح کرنے میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے ان کو پہلے 23 سال آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے, پھر آپ آخری جو اس کا پہلو ہے
وہ خانہ کعبہ کی صفائی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں, اپنے ذہنوں کو کھولیں, ہم اپنے اخلاق سے, ہم اپنے تدبر سے, ہم اپنے علم سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں. اگر ہم اچھا مسلمان بھی بننا چاہتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک سپیریئر فلسفی آف لائف کی ہم عملی تصویر ہوں, بجائے کہ ہم نفرت کا مظاہرہ کریں. اور یہ بات بالکل صحیح کہی عظمیٰ صاحبہ نے کہ بنیادی طور پہ یہ جو اس طرح کے رویے ہیں مجرمانہ, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انتہائی انتشار پسند اور غیر ذمہ دارانہ, غیر اخلاقی سماجی رویے ہیں. لیکن آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آئسولیٹڈ اگزامپلز ہیں, یہ کوئی ہماری معاشرتی روایت نہیں ہے. پاکستانی قوم الحمدللہ دنیا کی بہت زیادہ دریا دلی اور بہت کھلے ذہن کی, بہت ہاسپٹیبل قوم ہے. یہ اس طرح کی جو اگزامپل ہیں, اس میں ہمارے دشمن یہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کا انٹرنیشنلی ایک منفی امیج پریزنٹ کیا جائے, تاکہ ہمارے دوستوں کو بھی تشویش میں مبتلا کیا جائے, انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے, عالمی برادری کا ہم پہ اعتماد کمزور کیا جائے. تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول آئسولیٹڈ واقعہ کہیں ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ڈسپروپورشنٹ تشہیر کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ پاکستان کی افواج میں جنرل تک کے عہدوں تک پہنچے ہیں کئی جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں. ابھی حال ہی میں ایک خاتون جو ہیں کرسچن, وہ بریگیڈیئر کے عہدے پہ پروموٹ ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ مائنورٹی سے منسلک رہے ہیں, بہت سارے منسٹرز رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر شعبے ہائے زندگی میں, پاکستان کی ترقی, خوشحالی, سلامتی میں مائنورٹیز کا بہت اہم رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ایک متوازن ایک گلدستہ ہے تمام فکر اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا, وہ ان کا مل جل کر پاکستان کی خوشحالی, ترقی, سلامتی میں کردار بہت اہم ہے. لیکن اگر کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری ریاستی اداروں اور میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرار واقعی قانونی پروسیس کے مطابق ان کو سزا دی جائے اور کسی قسم کا انصاف کے تقاضے سے انحراف نہ کیا جائے, تاکہ نہ صرف ہماری عالمی برادری میں ساکھ بھی برقرار رہے, ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کا پاکستان کی قوم, عدالتی نظام اور سیکیورٹی کے سسٹم کے اوپر اعتماد بھی رہے, اور ہمارے دشمن جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ایک منفی امیج انٹرنیشنلی جائے, اس کی سازش بھی ناکام بنائی جا سکتی. جمیل احمد خان صاحب, وقت چونکہ بہت کم رہ گیا, فرمائیے گا کیا کہیں گے اسی ٹاپک پہ. آپ نے میوٹ کیا ہوا, شاید آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی خان صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمپل سی بات ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں نقطہ دیا ہوا ہے, اس حوالے سے اس معاملے کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے کر لیں, کیونکہ اس میں ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہے. جب ہم نے دوسروں کی خاطر جنگ لڑی سوویت یونین کے خلاف, تو ہم نے ایک مقصد کے تحت ان کے ریڈیکلائزیشن پروگرام کا حصہ بنے. ایک تو وہ کرنا پڑے گا. دوسرا, آئیڈیلی تو یہ بات ساری درست ہے اور بالکل یہ ساری تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری کانسٹیٹیوشن ایمفیسائز کرتا ہے کہ مائنورٹیز کو ان کی کیئر اور ان کی پروٹیکشن. آج منسٹر نے بھی یہی بات کی ہے پوپ فرانسس کے سامنے. ہماری مذہب بھی یہی کہتا ہے, ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارے قائد اعظم, ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن بھی یہی کہتے ہیں. لیکن یہ جو چند ہمارے قصے ہو جاتے ہیں, موب لنچنگ دنیا میں کہیں بھی ہو, وہ میڈیا اس کو نہیں روک سکتا. ہاں, جس انداز میں ہمارے لوگ پیش کر دیتے ہیں, کم از کم اس کو اس انداز میں نہیں پیش کرنا چاہیے. لیکن بہرحال موب لنچنگ کسی کو قبول نہیں ہے. اس کی ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی, تعلیم دینی پڑے گی, انٹرفیتھ کا ہمیں بڑھانا پڑے گا, ٹالرنس کے لیے اسکولوں سے شروع کرنا پڑے گا, ہمیں ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. جس نہج سے ہم چلے, جہاں ہم پہنچے, وہاں سے واپس. ہلری کلنٹن نے کیا کہا تھا 2011 میں کہ ہم نے ان ساروں کو استعمال کیا, یہاں تک لے کے آئے, اور اس کے بعد میں یاروں مدد چھوڑ کے آئے. اس کے لیے ہمیں ری ایبلیٹیشن اور اس کے لیے ہمیں ڈی ریڈیکلائزیشن کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب جمیل احمد خان صاحب آپ کا. عظمیٰ کاردار صاحبہ, بہت مشکور و ممنون ہوں میں. پھر ملاقات ہوگی. سیدی بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اس ساری گفتگو میں ایک جو
पहले भी हमने बड़े सुने कि रेड लाइन पाकिस्तानी है। रेड लाइन ये धरती माँ है, ये वतन अज़ीज़ है, इसके कवानीन हैं, इसका इस्तेहकाम है, इसकी बका है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। अगर हम ये तहैया कर लें कि हमने भी इसकी खिदमत करनी है और इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसमें शामिल नहीं होना बल्कि उसका रद्द करना है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।